कलाम खुदा से जो आज हम सीखेंगे ये यशायाह नबी 53वां बाब, इसके हम 3 जो हिस्से हैं वो पैगामात में इसके जो हिस्से सीख चुके हैं। आज हम जो सीखेंगे इसके अंदर जो हिस्से है हम देखेंगे कि क्या जो बनी इस्राइल के जो एंशियंट रेबाइस हैं, जो कदीम रबी हैं, क्या वो यशायाह नबी का 53वें बाब को मसाया से मंसूब करते हैं या नहीं। और अगर वो मसाया से इसको मंसूब करते हैं जो कदीम रेबाइस थे, तो क्या ये यही वजह है कि आज जो हफ्तारा है इसमें यशायाह नबी 52वें बाब की 13वीं आयत से लेकर कंप्लीट 53वां बाब जो उनसे अब शामिल नहीं किया जाता। अगर तो जो एंशियंट रेबाइस हैं वो यशायाह नबी का 53वें बाब को मसाया से मंसूब करते हैं, तो फिर जो आज के जो मॉडर्न रेबाइस हैं जो कि राशि को फॉलो करते हैं, उन्होंने क्यों जो उनसे उन एंशियंट रेबाइस को जो पहली सेंचुरी से मौजूद थे राशि के आने तक, जो कि 11वीं सदी में आए हैं, क्यों जो उनसे उन्होंने इसको हफ्तारे से निकाला कि कहीं यहूदी कौम के अंदर मसीह को जो उनसे पहचानना मुमकिन ना ठहर जाए। हम इसके लिए मुख्तलिफ जो है उनकी जो सोर्सेज हैं उसमें आएंगे और वहाँ पे देखेंगे, क्योंकि बहुत ज़रूरी है कि हम जो उनसे हमने कलाम खुदा के अंदर जब यशायाह नबी 53वें बाब को देखा था तो उसमें हमने देखा कि वहाँ पे सर्वेंट का जिक्र है, खादम का जिक्र है। हमने देखा कि वो खादम जो है वो यहोवा खुदाए कदूस के बाजू भी हैं। हमने देखा कि वो खादम जो उनसे हैं वो दुख के बारे में लिखा है कि वो सहेंगे। हमने देखा कि वो जिंदों की ज़मीन से काट डाले जाएंगे। हमने देखा कि वो जो है गुनाह अपने ऊपर उठा लेंगे, फिदिया देंगे। हमने देखा कि वो जिंदों की ज़मीन से काट डालने के बाद वो जिंदा भी होंगे। हमने देखा उनकी कब्र भी होगी, कब्र से उनका जो उनसे जिंदा होना भी बयान है। हमने ये देखा कि वो सरबुलंद भी किए जाएंगे। और हमने देखा कि ये तमाम के तमाम जो है जो अशारे हैं जो यशायाह नबी ने किए हैं, यशायाह 53वें बाब में वो मसाया को जो उनसे बयान करते हैं। हम कदीम रेबाइस को देखेंगे कि क्या वो मसाया को उन्होंने जो है यशायाह नबी के साथ 53वें बाब में मंसूब किया है, और अगर किया है तो क्या हवाले हैं। हम तारगुम में आएंगे। तारगुम जो उनसी है ये ट्रांसलेशन या इंटरप्रिटेशन आप इसे कह लें अरामी ज़बान में जो तफसीरें उनकी की गई है। यहाँ पे तारगुम में जब आप जाते हैं तो वहाँ पे आप तारगुम जोनाथन जो है जो कि अरामी कमेंट्री है प्रॉफिट्स के ऊपर यशायाह 53वें बाब की, वहाँ पे तारगुम के अंदर जो उनसे तारगुम जोनाथन के अंदर जो है लिखा हुआ है, Behold my servant the Messiah shall prosper, के मेरा खादम कौन? मसाया, जो इकबालमंद ठहरेंगे। हम जो उनसे एक रावी आशर शोलोफ जो उनसे उनकी कमेंट्री में आएंगे। ये द 53rd चैप्टर ऑफ यशायाह अकॉर्डिंग टू द ज्यूइश कमेंटेटर्स हैं 16वीं सदी के। ये उनका हवाला यहाँ पे दिए जा रहे हैं, इंग्लिश में पढ़ के उसके बाद उर्दू में हम आएंगे। वहाँ पे लिखा है, We know that messianic homilies based on Joseph's careers, his saving role preceded by suffering, and using Yeshaya 53 as the prophetic portion were preached in certain old synagogues which used the triennial cycle. ये बयान करती है
کہ وہ مسایہ جو مسایہ بن یوسف کے طور پر، کیونکہ زمینی تو میں جو ماں مریم ہے ان کے جو شوہر ہیں وہ یوسف ہیں، اور اس لیے مسایہ کی پہلی آمد کو مسایہ بن یوسف کے طور پر بیان کیا جاتا ہے۔ اور یہاں پہ یہ کلام فرما رہا ہے کہ یشیع نبی 53واں باب جو ہے یہ جو ہے یہ پہلے جو ہے یہ سیناگوگس کے اندر بیان کیا جاتا تھا، پڑھا جاتا تھا، پڑھایا جاتا تھا، اور جب یہ بیان کیا جاتا تھا تو اس کے اندر مسایہ کو جو مسایہ بن یوسف ہیں ان کو بیان کیا جاتا تھا۔ یہ راوی اشر شلوف the 53rd chapter of Yeshaya according to the Jewish commentator 16ویں صدی کا جو بیان کر رہے ہیں۔ ہم جو یہاں پہ جب یہ دیکھتے ہیں مسایہ بن یوسف، تو مسایہ بن یوسف جو یہ بیان ہوتا ہے کہ یہ مسایہ جو ہے یہ وہ مسایہ ہے جو کہ بادشاہ کے طور پر نہیں بلکہ ایک خدمت گزار، ایک خادم کے طور پر آئیں گے۔ تالمودی کے اندر جو ہم بیبلونین تالمود میں جب جاتے ہیں، بیبلونین تالمود سینڈرین 98B سونیسنو تالمود ایڈیشن جو یہ اس لیے حوالے دیے جا رہے ہیں کہ اگر کوئی انہیں چیک کرنا چاہے، وہاں پہ یہ بیان ہوتا ہے، یشیع 53 باب 4 آیت کو بیان کیا گیا ہے۔ وہاں پہ کہا گیا ہے the rabbi said his name is the leper scholar, as it is written, surely he hath borne our griefs and carried out our sorrows, yet we did esteem him a leper, smitten of God and afflicted. ہم یہ جب اس کو 53 باب کی 4 آیت میں جائیں تو اس کا ترجمہ پڑھیں تو کلام خدا جو ان سے ہمیں بیان کرتا ہے، وہاں پہ یہ لکھا ہے تو بھی انہوں نے ہماری مشقتیں اٹھا لیں اور ہمارے غموں کو برداشت کیا، پر ہم نے انہیں خدا کا مارا کوٹا اور ستایا ہوا سمجھا۔ کلام خدا بیان کرتا ہے کہ یہ جو یشیع نبی کا 53واں باب اس کی 4 آیت ہے یہ مسایہ کے متعلق ہے، اور اس کو بیبلونین تالمود سینڈری 98B سونیسنو تالمود ایڈیشن میں جب آپ دیکھتے ہیں تو اگر یہ یشیع نبی اسرائیل کے لیے بیان کر رہا ہے تو پھر جو ربیز ہیں وہ کیوں اس 53 باب کو سیناگوگس میں نہیں پڑھا رہے؟ اگر ان کا یہ ماننا ہے آج کے ماڈرن ریبائز کا جو راشی کو فالو کرتے ہیں، ریبائی راشی کو فالو کرتے ہیں، اگر ان کا یہ ماننا ہے کہ یہ یشیع نبی 53 باب کی 4 آیت جو ہے یہ بنی اسرائیل کے لیے بیان کی گئی ہے، تو پھر کیوں ہفتارے سے جو اس کو نکال دیا گیا؟ اور کیوں جو یشیع نبی کا جو یہ صحیفہ ہے 53 باب اور بہت ساری مسایہ کے بارے میں جو آیات ہیں مختلف پرانے عہد نامے کے اندر، کیوں نیا عہد نامہ جو ان کی تصدیق کرتا ہے؟ ہم ایک اور جو حوالے میں آئیں گے، ہم روت کی کتاب 2 باب اور 14 آیت۔ اب یہاں پہ ایک بڑا انٹرسٹنگ سینیریو جو ہم دیکھیں گے، روت 2 باب اس کی 14 آیت کو دھیان سے پڑھیے گا، یہ ہم نے پہلے بھی پڑھی ہے۔ یہ کمپیریزن جو ہو رہا ہے کس کے ساتھ؟ یہ مسایہ کے ساتھ کمپیریزن ہے، یہ کمنٹریز کے اندر موجود ہے اس کا۔ روت 2 باب 14 آیت وہ بیان کرتی ہے، پھر بوس نے اس سے کھانے کے وقت کہا کہ یہاں آ اور روٹی کھا اور اپنا نوالا سرکے میں بھگو۔ تب وہ کاٹنے والوں کے پاس بیٹھ گئی اور انہوں نے بھنا ہوا اناج اس کے پاس رکھ دیا، سو اس نے کھایا اور سیر ہوئی اور کچھ رکھ چھوڑا۔ اب یہاں پہ جب آپ اس کو دیکھتے ہیں تو بظاہر ہمیں جو یہ آیت اس کو کہیں پہ بھی ہمیں مسائل کے ساتھ کمپیریزن کرنے کو نہیں ملتا۔ اگر اس کو آپ جو روت ربا 5-6 کے اندر آپ آئیں، جو سونیسنو مدراش ربات کے اندر جو اس کی کمنٹری ہے والیوم 8 اور اس کے پیج 64 کے اوپر ہے کمنٹری، وہاں پہ یہ بیان ہوتی ہے
کہ یہ جو روت 2:14 ہے اس کو ہم مسیح کے ساتھ کمپیئر کرتے ہیں. کیسے؟ وہ کہتا ہے وہ کہتا ہے کہ جو یہ آیت ہے کم ہیتھر اپروچ ٹو رائل اسٹیٹ اینڈ ایٹ آف دا بریڈ ریفرز ٹو دا بریڈ آف رائلٹی. یہ وہ بریڈ ہے جو کہ بادشاہت کی بریڈ کو بیان کر رہی ہے، اس خوراک کو بیان کر رہی ہے، کیونکہ بوز جو ہے وہ ایک جو ان سے امیر شخص ہے، اور اس روٹی کو جو ان سے ہے وہ بیان کیا جا رہا ہے کہ یہ وہ روٹی ہے جو کہ بادشاہ کی طرف سے روٹی دی جائے گی. اینڈ ڈپ دا مورسل ان دا ونیگر، اور جب وہ کہتا ہے کہ اس کو سرکے میں بھگو، تو یہ جو ان سے وہ بیان کر رہا ہے وہ مسیح کی سفرنگ، کہ یہ وہ روٹی جو تمہارے لیے توڑی جائے گی، جو تم کھاؤ گے، اس روٹی کو جب توڑا جائے گا تو اس کی جو سی ہیں وہ آپ کھانے سے پہلے اس روٹی کو توڑا جائے گا، اور اس روٹی کو توڑنے کے سبب سے جو ہے اس کے بدن کو کوٹا جائے گا، مارا جائے گا، اس کے اوپر تھوکا جائے گا، اسے سفرنگ سے اندر سے گزارا جائے گا. تب اس بدن کو، اس خوراک کو جو رائل خوراک ہے جو کہ کیا اس کہتے ہیں آپ کو دی جائے گی، آپ اسے کھانے کے قابل ٹھہریں گے. ہم اس کو جو سے جب دیکھتے ہیں کہ کیا مسیح کو جو ہے وہ بدن سے تشبیہ دی گئی، کیا مسیح کو جو ہے روٹی سے تشبیہ دی گئی، ہم اس کے لیے جو ہے وہ ایسے نہیں انہوں نے اس کو روت 2:14 کو جو ہے مسیح کی سفرنگ کے ساتھ بیان کیا کہ وہ روٹی جو دی گئی ہے بوس نے وہ رائل روٹی ہے اور وہ توڑی جا رہی ہے، وہ جو ہے وہ بدن ہے مسیح کا جو کہ توڑا جائے گا، اس کی سفرنگ بیان کرتا ہے. اور سرکے میں جو ہے ڈبو کر، آپ نے دیکھا کہ جب وہ کہتے ہیں میں پیاسا ہوں تو وہ کہتے ہیں کہ سرکے میں ڈبو کے جو ان کو چسایا جاتا ہے. ہم اس کے لیے دیکھتے ہیں کہ کیا مسیح کو جو ہے وہ روٹی سے تشبیہ دی گئی ہے. ہم یوحنا نبی کی کتاب 6 باب میں آتے ہیں اور اس کا جو حوالہ ہم دیکھیں گے وہ 41واں آیت دیکھیں گے. یوحنا 6 باب 41ویں آیت کلام خدا میں یوں بیان کرتا ہے، پس یہودی اس پر بڑبڑانے لگے اس لیے کہ انہوں نے کہا تھا کہ جو روٹی آسمان سے اتری وہ میں ہوں. وہ کلام جو آپ کے اندر جاتا ہے، جو آپ کی روحانی خوراک ہے، وہ میں ہوں، کیونکہ میں وہ ہوں جو ابتدا سے تھا اور اب تمہارے پاس آیا ہوں تاکہ آپ کو اس خوشخبری کی منادی کر سکوں. ہم اسی طرح یوحنا 6 باب 48 آیت میں جب آئیں تو وہاں پہ کلام خدا میں سکھاتا ہے زندگی کی روٹی میں ہوں. جو بریڈ آف لائف ہے کلام خدا میں بتاتا ہے کہ وہ کون ہے؟ مسیح ہے. ہم متتی یا متی رسول جو ان سے ہم عمومی طور پہ کہتے ہیں یا میتھیو انگلش میں، ہم نام کو کسی بھی صورت بگاڑ نہیں سکتے. یہ متتی یا جو ان سے نام ہے اس کا 26واں باب اور 26ویں آیت میں جب آتے ہیں ہم متتیہ 26واں باب 26ویں آیت تو وہاں پہ کلام خدا آپ کو بیان کرتا ہے، جب وہ کھا رہے تھے تو یہوہ شائع، مسیح کا عبرانی میں نام یسوع نہیں ہے، جیزس نہیں ہے، مسیح کا عبرانی میں نام یہوہ شائع ہے. جب وہ کھا رہے تھے تو یہوہ شائع نے روٹی لی اور برکت دے کر توڑی اور شاگردوں کو دے کر کہا لو کھاؤ یہ میرا بدن ہے. تو بوز جو دے رہا ہے وہ روٹی روت کو تو اسے کہتا ہے اسے توڑ اور اسے کھا. اسی لیے روت 2:14 کو جو ہے مسیح کے ساتھ جو ہے وہ کمپیئر کیا گیا ہے اور اس کی سفرنگ کو جو ہے بیان کیا گیا ہے. ہم جو سے یہ جو کمپیئر کیا گیا ہے اس کا جو حوالہ ہے وہ ہم نے دیکھا روت رباب 5:6 ہے اور یہ سونی مدراش رباد والیوم 8 پیج 64 کے اوپر موجود ہے. اب اس کے اندر جو ان سے اگر جو ہے ریبائز جو ماڈرن ریبائز ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یشیع نبی کا جو صحیفہ 53واں باب ہے وہ بنی اسرائیل کے متعلق ہے تو پھر وہ اسے ہفتارے میں
شامل کیوں نہیں کرتے؟ پھر کس بات کا خوف ہے کہ قوم جون سی ہے وہ کنفیوژن کا شکار ہوگی، قوم جون سی ہے وہ سوالات اٹھائے گی؟ ہم اس کو آگے سیکھتے چلے جائیں گے۔ ایک کریتی ریبائے ہیں یفتہ بن علی۔ یفتہ بن علی، کریتی جو ریبائز ہوتے ہیں، کریتی ریبائز یہ وہ ریبائز ہوتے ہیں جو کہ اسپرچول ریبائز ہوتے ہیں، جو کہ ایز اٹ از کلام جس طرح وہ پڑھتے ہیں اسی طرح وہ اسے قبول کرتے ہیں۔ وہ انفارچونیٹلی یہ جو کریتی ریبائز ہیں یہ زیادہ ڈیپ میننگز میں جانے کی کوشش نہیں کرتے۔ اس کے لیے ہم جو ان سے یہ جو ریبائے ہیں یفتہ بن علی جو ان سے ہیں، یہ یشیع نبی کے 53 باب میں یہ بیان کرتے ہیں، As to myself I am inclined with Benjamin Nehavend۔ اب یہ بینجامن نہاوند جو ان سے ہیں یہ ایک اور ریبائے ہیں، وہ کہتے ہیں میں ان سے متفق ہوں۔ جو کریتی ریبائے ہیں جو یفتہ بن علی ہیں وہ کہتے ہیں کہ میں بینجامن آف نہوند جو ان سے متفق ہوں کہ وہ یشیع نبی کے 53 باب کو مسیح سے منسوب کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ جو یشیع نبی کا 52 باب کی 13 سے 15 آیت ہے، یہ ہم یشیع نبی کے 52 باب کی پہلے 13 سے 15 آیت کو دیکھ لیتے ہیں۔ 13 سے 15 آیت جو ان سے ہم نے اسی تفصیل جو ہے سیکھی ہے، اور یہی وہ وجہ ہے کہ 13ویں آیت سے جو ان سے یہ ہفتارے میں پڑھانا بند کر دیتے ہیں۔ یشیع 52 باب کی 12 سے جو 13 سے 15 آیت بیان کرتی ہے، دیکھو میرا خادم اقبال مند ہوگا، وہ اعلیٰ و برتر اور نہایت بلند ہوں گے، جس طرح بتھیرے آپ کو دیکھ کر دنگ ہوگے، ان کا چہرہ ہر ایک بشر سے زائد اور ان کا جسم بنی آدم سے زیادہ بگڑ گیا تھا، اسی طرح وہ بہت سی قوموں کو پاک کریں گے اور بادشاہ ان کے سامنے خاموش ہوں گے، کیونکہ جو کچھ ان سے کہا نہ گیا تھا وہ دیکھیں گے اور جو کچھ انہوں نے سنا نہ تھا وہ سمجھیں گے۔ وہ بیان کرتے ہیں جو کریتی ریبائے ہیں یفتہ بن علی جو ہیں، وہ بیان کرتے ہیں کہ یہ جو یشیع نبی کا 52 باب 13 سے 15 آیت ہے، اس کے اندر جو ان سے جو ان کا بیان کیا جا رہا ہے کہ یہ جو ان کی مصیبتیں ہیں یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ یہ ان کے اوپر آئیں گی، انہیں آنرشپ ہی اس وقت ملے گی، وہ سربلند ہی اس وقت کیے جائیں گے جب وہ ان مصیبتوں کا سامنا کریں گے۔ وہ ان مصیبتوں کا سامنا کیے بغیر ان کی سربلندی نہیں ہوگی۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ یہ 2 پارٹ پروسیس ہے۔ پہلا پارٹ ہے مسیح کا کہ وہ سفر ہوں گے، وہ سفرنگ برداشت کریں گے، وہ فدیہ ادا کریں گے، اور دوسرا حصہ جو ان سے ہے اس فدیہ کے نتیجے میں وہ سر بلند کیے جائیں گے، اور وہ سر بلند ہوں گے اور پھر وہ دوبارہ آئیں گے مسیح بن داؤد کے طور پر، اور پھر جو ہے وہ بادشاہت کا آغاز ہوگا۔ وہ بیان کرتے ہیں and then goes back to relate all that will happen to him during the captivity. He thus gives us to understand 2 things. In the first instance, that the Messiah will only reach his highest degree of honor after long and severe trials. And secondly, that these trials will be sent upon him as a kind of sign. یہ جو ان کے اوپر مصیبتیں آئیں گی یہ نشان ہوگا، so that if he finds himself under the yoke of misfortunes, whilst remain pure in his action, he may know that he is the desired one. کہ جب وہ ان کے اوپر مصیبتیں آئیں گی اور وہ مصیبتیں جو ان سی ہیں وہ سہیں گے، یہ نشان ہوگا ان کے اوپر، اور وہ اس نشان سے یہ پتہ چلے گا کہ
واقعہ ہی یہ وہ ہے جو مسا کیے ہوئے ہیں، جو کہ مسایہ ہے۔ اور اگر مسایہ کو جو ان سے وہ مصیبتیں نہیں اٹھانی تو پھر وہ مسایہ نہیں ہوں گے۔ اور یہ جو ان سے کریتی جو ہے وہ یفتہ بن علی جو ہے یہ بیان کرتے ہیں the 53rd chapter of Yeshaya according to the Jewish interpreters second volume یہ جو ان سے یہ شائع ہوا تھا انگلش ٹرانسلیشن اس کی اور اس کے اندر یہ موجود ہے اور یہ ٹرانسلیشن کی گئی ہے سلوح پیج 107 سے 109 کی۔ ایک اور جو ان سے ہیں وہ کریتی ریبائے ہیں اور ان کا نام another statement انہی ریبائی کی وہ ڈرائیور ہے نیو بیور یہ جرمن ورڈ ہے یہ بھی سلوف جو ہے یہ جو ان کا یہودیوں کی کتاب ہے اس کے پیج 108 سے 109 کا ترجمہ ہے وہاں پہ وہ بیان کرتے ہیں انگلش ٹرانسلیشن بائی دا ورڈ شورلی ہی ہیڈ کیریڈ آر سکنس وہ بیان کر رہا ہے کہ یشوع نبی نے جو بیان کیا ہے کہ وہ ہمارے گناہ جو ان سے ہیں وہ اپنے اوپر جو ہے وہ لے لیں گے they mean that the pains and sickness which he fell into were merited by them the them in this statement means Israel وہ کہتا ہے کن کے گناہ لے لیں گے اپنے اوپر وہ کہتا ہے جہاں پہ آیا ہمارے گناہ یہ جو ہمارے لفظ آیا ہے یہ ہمارا بنی اسرائیل کے لیے استعمال ہوا تو بنی اسرائیل کے گناہ جو ان سے ہیں یشیع نبی بیان کر رہا ہے کہ بنی اسرائیل کے گناہ مسایہ لیں گے اپنے اوپر but that he bore them instead and here I think it is necessary to pause a few moments in order to explain why God caused this sickness to attach themselves to Messiah for the sake of Israel وہ کہتا ہے یہاں پہ مجھے آپ کو جو ہے تھوڑی دیر کے لیے روکنا پڑے گا آپ کو بتانا پڑے گا کہ کیوں خدا کو یہ ضرورت محسوس ہوئی کہ بنی اسرائیل کے گناہ مسایہ پہ لا دیں ہم بڑے آسانی سے پڑھتے ہیں کہ بنی اسرائیل کے گناہ ان پر لاد دیے گئے کیوں ریزن کیا تھی یہ کریتی ریبہ بیان کرتے ہیں کہ ریزن اس کی یہ تھی کہ بنی اسرائیل کے گناہ اتنے سنگین تھے اتنے گہرے تھے کہ بنی اسرائیل کا جسم انہیں سہنے کے قابل نہیں تھا اس لیے ایک نیا جسم تیار کیا گیا جو ان گناہوں کو سہ سکے تاکہ ان کا کفارہ ہو سکے وہ وجہ بیان کرتا ہے آج تک یہ وجہ آپ نے نہیں سنی ہوگی آپ نے صرف یہ دیکھا ہوگا پڑھا ہوگا اور سنا ہوگا کہ بنی اسرائیل کے گناہ یا ہمارے گناہ ان پر لاد دیے گئے وجہ وہ بیان کرتا ہے کہ اس لیے لاد دیے گئے کہ ہمارے جسم ہمارے گناہوں کا بوجھ اٹھانے کے قابل ہی نہیں تھے اس لیے ایک نیا جسم تیار کرنا پڑا جو ان گناہوں کا بوجھ اٹھا سکے تاکہ ہمارے گناہوں کا کفارہ ادا ہو سکے آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ یہ وہ وجوہات ہیں کہ ہفتارہ کے اندر یشیع نبی کے 52 باب کی 13ویں آیت سے 53واں باب کمپلیٹلی شامل نہیں کیا گیا کیونکہ اگر یہ شامل کر دیا جاتا تو یہودی قوم بے شمار سوالات اٹھاتی وہ اٹھاتی کہ وہ کون ہے اور ہم کون ہیں اینشینٹ ریبائز جو ان سے ہیں وہ مسایہ کو اس کے ساتھ منسوب کرتے ہیں اور آپ ہمیں کہتے ہیں یہ بنی اسرائیل ہے اور اگر صرف بنی اسرائیل ہے تو پھر وہ اور ہم کا ڈفرنس بتائیں کہ یہ دونوں کس طریقے سے بنی اسرائیل کا کفارہ کیسے ادا کرے گا بنی اسرائیلی کو کہا گیا ہے کہ اس کے گناہ ہیں تو اسی کے گناہ
اسی کے اوپر کیسے لادے جائیں گے؟ وہ کیسا برا نکلے گا جو بے گناہ ہوگا؟ تو بے گناہ برا تو پھر بنی اسرائیل نہیں ٹھہرتا۔ ہم آگے چل کے مزید دیکھیں گے اس کو۔ ہم یہاں پہ تارگم جوناتھن کے اندر جوناتھن بن یوزیل، یہ جو ان سے یہ شروع یہ جو ہے کرتے ہیں جب یہ یشع نبی کا صحیفہ یہ بیان کرتے ہیں تو یہ شروع ہی اس لفظ سے کرتے ہیں مسا کیا ہوا۔ کس کو؟ دا انوائنٹڈ سرونٹ، مسا کیا ہوا خادم۔ وہ بیان کرتے ہیں ریبائی یسحاق ابرا ونیل، وہ بیان کرتے ہیں جو کہ سینکڑوں سال پہلے انہوں نے یہ قبول کیا۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ یوناتن بن یوزیل interpretation that it was about the coming Messiah was also the opinion of the sages, as can be seen in much of their commentary. Rabbi Yitzhak Abra Noel یہ بیان کرتے ہیں کہ یوناتن بن یوزیل، اور یہ بڑا مستند ریبائی مانا جاتا ہے یوناتن، وہ کہتے ہیں کہ یوناتن بن یوزیل جو ہے جو یہ بیان کرتے ہیں کہ یہ مسیح کے متعلق ہے، ان کی آمد کے متعلق ہے، ان کی پہلی آمد کو بیان کیا جا رہا ہے۔ یہی اپینین باقی قدیم ریبائز کا بھی تھا۔ ایک اور کتاب ہے دا بک آف زحا، دا بک آف زحا میں یہ بیان کیا جا رہا ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ یہ کس طریقے سے گناہ کے بوجھ کو ایک سے دوسرے پہ منتقل کیا گیا۔ وہ کہتے ہیں بک آف زحا بیان کرتی ہے There is in the Garden of Eden a palace named the Palace of the Sons of Sickness. This palace the Messiah enters, and he summons every pain and every chastisement of Israel. All of these come and rest upon him. And were it not that he had thus lightened them of Israel and taken them upon himself, there had been no man able to bear Israel chastisement for the transgression of the law. کہتے ہیں کہ مسیح جو ہے وہ داخل ہوتے ہیں، وہ ان گناہوں کو، ان قصوروں کو اپنے اوپر لاد لیتے ہیں، کیونکہ بنی اسرائیل کے گناہوں کے لیے کوئی ایسا اور موجود نہیں تھا جو ان گناہوں کا بوجھ اٹھا سکے۔ مدراش کونن جو ہے وہ یشعیاء 53 باب کے متعلق بیان کرتا ہے، ایلیا نبی کی معرفت وہ بیان کرتا ہے کہ thus says the Messiah, endure the sufferings and sentence your master who makes you suffer because of the sin of Israel. وہ بیان کرتا ہے کہ مسیح کو خدا قدوس نے جسم کی حالت میں بھیجا تاکہ بنی اسرائیل کے گناہوں کو اپنے اوپر لاتے ہیں۔ یہ اس لیے بہت سارے حوالے جو ان سے ہم دیکھ رہے ہیں اس کے اندر، کیونکہ یہ بہت ضروری ہے کہ یہ مستند ریبائز، مستند ان کی کتابیں، اگر آپ کو جو ان سے کبھی ضرورت پڑے کسی کے ساتھ اس یشع نبی 53 باب کو بیان کرنے کی، تو آپ کے پاس یہ حوالے موجود ہوں تاکہ آپ ان حوالوں کو ان کے ساتھ بیٹھ کر سیکھ سکیں اور بیان کر سکیں کہ یشع نبی میرے اور آپ کے نجات دہندہ کو بیان کرتے ہیں۔
مدراش تنوما کے اندر جب آپ جاتے ہیں تو وہاں پہ ریبائی نخمان جو ہے یہ بیان کرتے ہیں It speaks of no one but the Messiah, the son of David, to whom it is said, Here a man called the plant, and Jonathan translated it to mean the Messiah, and it is rightly said, man of sorrows acquainted with grief. مدراش تنوما میں بیان کرتے ہیں ریبائی نخمان وہ کہتے ہیں یہ مسیح کے علاوہ ہے ہی کوئی نہیں جو یہ بیان کیا گیا ہے کہ وہ ہمارے گناہوں کو اپنے اوپر لاد لیں گے. ایک اور انٹرسٹنگ جو سی ہے آپ کے لیے اور یہ بڑا امپورٹنٹ ہے یوم کپور کے اوپر یوم کپور ہے یوم کفارہ اور یہ یوم کفارہ جو ان سے ادا کرنے کا حکم سال بسال جو ان سے دیا گیا اور یہ جو قربانیاں چڑھائی جاتی تھیں کفارے کی قربانی یہ اس پورے ایک سال کا احاطہ کرتی تھی اور اس لیے اگلے سال پھر سے جو ان سے گناہ کا کفارہ ادا کیا جاتا تھا. تو یوم کپور جو ان سے ہے وہ ایک سال کے لیے صرف تھا ایک سال کی قربانیاں ایک سال کے گناہوں کی معافی اور اگلے سال پھر جو اگر آپ نے کیا ہوگا تو پھر سے آپ کے گناہ کی معافی گناہ کا کفارہ ادا کرنا. یوم کپور کے اندر جو دعا شامل کی گئی وہ بڑی انٹرسٹنگ ہے. یوم کپور کی دعا ہم دیکھتے ہیں یہ ریبائی لیزر یا لازر 7ویں سینچری میں یہ شامل کی گئی. وہ بیان کرتے ہیں Our righteous Messiah has turned away from us. یہ بڑا دھیان سے سنے گا کیونکہ اس کے اندر بڑی خوبصورت باتیں ہیں اس پریئر کے اندر کا کفارہ جو آپ ادا کر رہے ہیں اس ادا کرنے کے وقت جو دعا آپ مانگ رہے ہیں وہ دعا کیا ہے یہ 7ویں صدی کے ریبائی لازر نے کی تھی. Our righteous Messiah has turned away from us. We have acted foolishly, and there is no one to justify us. Our iniquities and the yoke of our transgression he bears, and is pierced for our transgression. He carries our sin on his shoulder to find forgiveness for our iniquities. By his wounds we are healed. اب یہاں پہ جو پریئر شروع کی جا رہی ہے وہ شروع کی جا رہی ہے Our righteous Messiah has turned away from us کہ ہمارے بے عیب برے جو بے عیب مسیح ہیں جو گناہ سے واقف نہیں ہیں جن میں گناہ کا شائبہ تک نہیں ہے ٹرنڈ وے ہمیں چھوڑ گئے ہیں. اور یہ دعا کیوں شامل کی گئی وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ ہمیں چھوڑ گئے ہیں کب انہوں نے ہمارے گناہوں کو اپنے اوپر لاد لیا ہمارے قصوروں کو اپنے اوپر لاد لیا ہمارے گناہوں کا کفارہ انہوں نے ادا کیا تاکہ ہم جو ان سے رہائی پا سکیں. لیکن انٹرسٹنگ فیکٹ ہے کہ وہ جب وہ بیان شروع کر رہے ہیں دعا کے اندر کہ ہمارے رائچس مسیح نے ہمیں چھوڑ دیا اس کا کیا مطلب ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ گناہ کا کفارہ ادا کر کر وہ آسمان پر چلے گئے ہیں اور یہ دعا ہم اس لیے مانگ رہے ہیں تاکہ وہ دوبارہ سے آئیں. اینشینٹ ریبائز مسیح کی پہلی آمد کو مانتے ہیں اور اس کی دوسری آمد کا انتظار کر رہے ہیں اس دعا کے ذریعے اس دعا کے ذریعے وہ مسیح کی دوسری آمد کا انتظار کر رہے ہیں. ہم
ایک اور ریبائی ہیں، ریبائی موشے ہادشن، وہ کہتے ہیں کہ گاڈ انیبل دا مسائر ٹو سیو سولز، کہ خدا نے مسائر کو بھیجا تاکہ روحیں بچ سکیں۔ میمونائٹس جو ان سے ہیں، یہ بہت ہی کٹر جو ان سے ہیں یہودی ہیں، اور یہ کلام کے جو ان سے ہے اسے سمجھنے کے لیے اپنی زندگیاں صرف کرتے ہیں۔ وہ بیان کرتے ہیں ان میں سے ایک ریبائی شمعون بار یوخائی، and Messiah of Abraham died there, and Israel mourns for him, as it is written, he is despised and rejected of men, and he goes back into hiding. For it says, and we hid, as it were, our faces from him. وہ بیان کرتے ہیں کہ مسیح ہمارے لیے موئے، اور ہم نے جو ان سے ماتم کیا، وہ ہمارے لیے جو ان سے ٹھکرائے گئے، اور وہ ہم سے ہمارا کفارہ ادا کر کر آسمان پر چلے گئے۔ ہم کلام اس کے اندر دیکھ رہے ہیں یشیاء نبی کے 53ویں باب کے اندر کہ بے شمار اینشینٹ ریبائز کی مختلف یہودی مستند کتابوں سے ان کے حوالے دیے گئے ہیں کہ کس طریقے سے مسیح کی پہلی آمد اور دوسری آمد دونوں کو وہ بیان کیا جاتا تھا، سینیگوگس میں پڑھایا جاتا تھا۔ لیکن 11ویں صدی میں راشی ریبائی جب وہ پیدا ہوتے ہیں، وہ فرانس میں پیدا ہوتے ہیں، اس وقت مسیحت جو ان سی ہے ان کے ساتھ ان کا ٹاکرا ہوتا ہے، اور جس طرح آج مسیح کو غلط ان کی تعلیمات بیان کی جا رہی ہیں چرچز کے اندر کہ مسیح نے شریعت کو بدل دیا ہے، حالانکہ اگر مسیح خدا ہے تو خدا لا تبدیل ہے، خدا کا کلام لا تبدیل ہے، اور مسیح کے منہ سے خود صادر ہوتا ہے کہ میں شریعت کو منسوخ کرنے نہیں آیا بلکہ اس کی تکمیل کے لیے آیا۔ جب راشی کے ساتھ یہ مکالمے ہوئے تو راشی نے کہا تم میری شریعت منسوخ کرتے ہو، میں تمہارے مسیح کو نہیں مانتا، کیونکہ ممکن نہیں کہ مسیح جو اس دنیا میں آئے اور جس کو تم مانتے ہو وہ آ کر اپنی ہی باتیں وہ منسوخ کر دیں۔ میں تمہارے مسیح کو ہی نہیں مانتا، میں مانتا ہی نہیں کہ مسیح اس دنیا کے اندر آئے، اگر تم یہ کہتے ہو کہ مسیح نے شریعت منسوخ کر دی۔ راشی نے اس بکس کے اندر اس نے جو ان سے کہا کہ کیونکہ مسیح کے لیے ممکن ہی نہیں ہے، اور ہم یہ دیکھیں گے کہ آج کے یہودی جو ان سے ہیں، جو اب اگلا حصہ آپ دیکھیں گے اس کے اندر، وہ استثناء 13واں باب ہوگا۔ استثناء 13واں باب سے ہم سیکھیں گے کہ وہ کیا ریزنز ہیں کہ آج کے یہودی جو ہیں جب آپ ان کے ساتھ مکالمہ کرتے ہیں تو وہ کیوں آپ کے مکالمے کے نتیجے میں مسیح کو قبول نہیں کرتے، مسیح کی پہلی آمد کو، وہ کیا ریزن ہے؟ راشی نے مسیح کی پہلی آمد کو قبول کرنے سے انکار کیا، کیونکہ جب ان سے مکالمے کیے گئے اور انہیں مسخ شدہ کلام کو پیش کیا گیا تو انہوں نے اس مسیح کو ماننے سے انکار کر دیا۔ انہوں نے کہا
کہ یہ جو خادم کا ذکر ہے خدا کے خادم کا، یہ بنی اسرائیل ہے، اور یہ بنی اسرائیل کی مصیبتوں کا بیان کیا گیا ہے جو کہ غیر اقوام سے ان کو ملیں گی۔ جب راشی نے یہ باتیں کہی اور مسیح کی پہلی آمد کا انکار کیا تو بے شمار اسی دور کے ریبائس نے ان کو کنڈیم کیا، یہ نہیں کہ اور دوسرے ریبائس نے ان کی اس بات کو قبول ٹھہرایا، انہوں نے نہ صرف کنڈیم کیا، اپوز کیا، بلکہ ڈیمانڈ کیا کہ راشی کی انٹرپریٹیشنز کو رد کیا جائے۔ چند ایک کے نام میں آپ کو لے دیتا ہوں: گوان ربی سعدیہ، رابی نفتالی بن اشر، ریبائی موشے الشیخ۔ میمونائٹس جو ہیں، جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ یہ وہ یہودی لوگ ہیں جو کہ کلام کے کو سیکھنے کے لیے اپنی زندگیاں صرف کرتے ہیں۔ انہوں نے راشی کو کمپلیٹلی طور پر جو ہے کہا کہ یہ کلام خدا کو مسخ کر کر پیش کر رہا ہے، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ راشی کو یہودیوں نے قبول کیا، اسی طرح سے جس طرح وقت کے ساتھ ساتھ ابتدائی کلیسیا کو ریجیکٹ کر کر 325 میں جب رومیوں نے مسیحیت کو قبول کیا تو رومیوں نے جو اس کے اندر مسخ چیزیں شامل کی، کلیسیا نے رومیوں کو بھی قبول کیا، ان مسخ شدہ چیزوں کو قبول کیا۔ صرف یہودیوں نے نہیں قبول کیا، آج کے مسیحیوں نے بھی یہی کام کیا، انہوں نے بھی اپنی اپنی پسند کے مطابق کلام خدا کے اندر جو مسخ شدہ چیزیں تھیں ان کو اپنی زندگی کا حصہ ٹھہرایا۔ راشی کو قبول کرنے والے ایک ریبائی میں، ان کا نام ہے ریبائی ہائم ریٹک، یہ بیان کرتے ہیں، یہ کہتے ہیں: Is it possible that any Christians anywhere in the world could fit the description of the servant of Yahweh Elohim that is led like a sheep to the slaughter? It cannot be Yeshaya the prophet could prophesy about a Christian event rather than a Jewish one. وہ کہتے ہیں کہ کیا یہ ممکن ہے کہ کوئی بھی مسیحی جو دنیا میں کہیں پہ بھی ہو، وہ خدا کے جو خادم ہے اس کو مسیح سے منسوب کر سکے اور یہ بیان کرے کہ یہ وہ مسیح ہے جو برا تھے اور اس برے کو جو ان سے قربانی کے لیے لے جایا گیا۔ وہ کہتے ہیں یشیع نبی نے یہودیت، وہ یہودی ہیں اور انہوں نے یہودی قوم کے لیے یشیع 53واں باب لکھا۔ دعوت ان کا بجا ہے کہ یشیع نبی بنی اسرائیل سے ہیں، اور وہ کہتے ہیں یہ بنی اسرائیل کے لیے لکھا گیا، لیکن یہ ثابت کرنا پڑے گا کہ کیا یشیع نبی نے جیسا وہ کہہ رہے ہیں، کیا یہ 53واں باب جو ہے وہ بنی اسرائیلی کے لیے لکھا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ آگے چل کر the prophecy of Yeshaya is talking about the people of Israel throughout the generation، کہ یشیع نبی نے جو بیان کیا ہے یہ بنی اسرائیل کے لوگوں کے لیے بیان کیا ہے، اور یہ صدیوں سے ایسا ہوتا آ رہا ہے۔ The Israel has given itself to be the innocent lamb، اور انہوں نے بنی اسرائیل کو بے عیب برا گردانا ہے۔ یعنی ریبائی ہائم ریٹک جو راشی کو فالو کرتے ہیں وہ کہتے ہیں ایسا ممکن ہی نہیں ہے کہ یشیع نبی بنی اسرائیل سے ہیں اور وہ بنی اسرائیلی کے لیے انہوں نے لکھا ہے، اور بنی اسرائیلی کو جو ان سے انہوں نے بیان کیا ہے، اور بیان کیا ہے کہ بنی اسرائیل جو ہے
وہ بڑے ہیں جو کہ مصیبتیں سہیں گے. اور ان کے لیے انوسینٹ لیم کا ورڈ یوز کیا گیا کیونکہ بے عیب برا لفظ استعمال ہوتا ہے. اب ہمیں دیکھنا ہوگا کہ یہ بے عیب برا جو ان سے ہے کیا واقع ہی بنی اسرائیل کے لیے استعمال ہوا ہے. کیونکہ اگر تو بے عیب برا بنی اسرائیل کے لیے استعمال ہوا ہے تو پھر یہ یشیاء نبی کا صحیفہ 53واں باب بنی اسرائیل کے لیے. اور اگر بنی اسرائیل بے عیب برا نہیں ہے تو پھر وہ بے عیب برا تو مسیح کو کہا گیا. ہم اس کے لیے یشیاء نبی ہی سے آنسر لیں گے کیونکہ ایسا ممکن نہیں کہ کلام خدا آپ کی رہنمائی نہ کر سکے. آئے ہم دیکھتے ہیں کہ کیا وہ بے عیب برا بنی اسرائیل ہے یا بے عیب برا مسیح ہے. ہم یشیاء نبی کے 59ویں باب میں آتے ہیں 59 چیپٹر اور ہم اس کی 3 آیت سے پڑھیں گے. یہ چیپٹر سٹارٹ ہی ہوتا ہے نبی امت کے گناہوں کی مذمت کرتے ہیں. کس کے گناہوں کی؟ امت کون ہے؟ خدا کے لوگ. خدا کے لوگ تو ایک ہی ہیں، بنی اسرائیل. 3 سے 8 کی پڑھتے ہیں کہ کیا بنی اسرائیل گناہ سے عاری تھا؟ کیا اس نے گناہ نہیں کیا؟ کیا جو ان سے وہ بے عیب برا ہے؟ اگر وہ بے عیب برا ہے، وہ بے گناہ ہے، گناہ سے عاری ہے، تو یہ نبی کا 53واں باب بنی اسرائیل کے لیے ہے. اور اگر بنی اسرائیل گناہ گار ہے تو پھر وہ بے عیب برا نہیں ہے، اور اگر وہ بے عیب برا نہیں ہے تو پھر یہ بے عیب برا مسیح ہے. ہم یشیاء نبی 59 باب کی 3 آیت سے پڑھیں گے. کیونکہ تمہارے ہاتھ خون سے اور تمہاری انگلیاں بد کرداری سے آلودہ ہیں. تمہارے لب جھوٹ بولتے اور تمہاری زبان شرارت کی باتیں بکتی ہے. کوئی انصاف کی بات پیش نہیں کرتا اور کوئی سچائی سے حجت نہیں کرتا. وہ بطالت پر توکل کرتے اور جھوٹ بولتے ہیں. وہ زیاں کاری سے باردار ہو کر بد کرداری کو جنم دیتے ہیں. وہ فئی کے انڈے سیتے اور مکڑی کا جالا بنتے ہیں. جو ان کے انڈوں میں سے کچھ کھائے مر جائے گا اور جو ان میں سے توڑا جائے اس سے افئی نکلیں گے. یوحنا نبی ایسے نہیں کہتے اے سام کے بچوں کس نے تمہیں جتایا کہ آنے والے غضب سے بھاگو. ان کے جالے سے پوشاک نہیں بنے گی. وہ اپنی دستکاری سے ملبس نہ ہوں گے. ان کے اعمال بد کرداری کے ہیں اور ظلم کا کام ان کے ہاتھوں میں ہے. ان کے پاؤں بدی کی طرف دوڑتے ہیں اور وہ بے گناہ کا خون بہانے کے لیے جلدی کرتے ہیں. ان کے خیالات بد کرداری کے ہیں، نیکی تباہی اور ہلاکت ان کی راہوں میں ہے. وہ سلامتی کا راستہ نہیں جانتے اور ان کی روش میں انصاف نہیں. وہ اپنے لیے ٹیڑھی راہ بناتے ہیں. جو کوئی اس میں جائے گا سلامتی کو نہ دیکھے گا. رے بھائی تو کہتے ہیں کہ یہ بنی اسرائیل بے عیب برا گردانا گیا. یشیاء نبی بنی اسرائیل سے ہیں، بنی اسرائیل کے لیے انہوں نے لکھا ہے اور انہوں نے بنی اسرائیل کو بے گناہ برا گردانا ہے. یشیاء نبی صرف 6 باب ہی آگے 53ویں باب سے 59ویں باب میں اگر میرے بھائی رے بھائی جو ہیں اس کو پڑھ لیتے یشیاء نبی کا تو انہیں پتہ چلتا کہ یشیاء نبی نے بنی اسرائیل کے بارے میں کیا بیان کیا ہے. یہاں پہ جب آپ یشیاء نبی کو دیکھتے ہیں تو ان کا 53واں باب بڑی وضاحت سے بیان کرتا ہے. 8ویں آیت میں وہ بیان کرتا ہے یشیاء نبی کا 53واں باب اس کی 8ویں آیت. کلام خدا جو ہے وہ بیان کرتا ہے For the transgression of my people
he was stricken. وہ میرے لوگوں کے گناہوں کی خاطر مارا گیا، کوٹا گیا۔ میرے لوگ جب بھی کلام خدا میں آیا وہ بنی اسرائیل کے لیے آیا۔ خدا قدوس بیان کرتے ہیں یشیاء نبی کے ذریعے سے کہ میرے لوگوں کے گناہ یعنی بنی اسرائیل کے گناہ، ان کی خاطر وہ مارا گیا۔ ہم ایک چھوٹا سا کمپیرزن دیکھیں گے کہ خدا کا خادم اور میرے لوگ دا پیپل آف اسرائیل میں کیا فرق ہے۔ خدا کے خادم جو مصیبتیں ان پر پڑتی ہیں وہ اسے قبول کرتے ہیں۔ بنی اسرائیل نے کبھی بھی مصیبت کو قبول نہیں کیا بلکہ واویلا کیا۔ بنی اسرائیل کے اوپر جو مصیبتیں پڑیں وہ ان کی بدکرداری بدعمالیوں کی وجہ سے پڑی، جبکہ یہوہ الہیم کے خادم جو ہے، جو یشیاء نبی بیان کرتے ہیں، یہ بے عیب برے ہیں، اور ان کے اوپر جو مصیبت ڈالی گئی ہے، جو بدکرداری ڈالی گئی ہے، وہ بنی اسرائیل کی ڈالی گئی۔ یہوہ الہیم کے خادم بے عیب ہیں، گلٹ لیس ہیں، جبکہ یشیاء نبی بنی اسرائیل کے لیے بیان کرتے ہیں کہ میرے لوگوں کے گناہ، دا پیپل آف اسرائیل ہمیشہ سے خدا کا گناہ کرتے رہے، ہمیشہ سے اس گناہ کے نتیجے میں ان کو سزائیں ملتی رہی۔ 400 سالہ غلامی میں وہ رہے، ہیکل 2 مرتبہ تباہ ہوئی، وہ مختلف اقوام کی غلامی میں ٹھہرائے گئے۔ جو خدا کے خادم ہیں ان کے وسیلے سے، اس فدیے کے وسیلے سے غیر قومیں نجات پائیں گی۔ بنی اسرائیل کے وسیلے سے غیر قومیں ان کے گناہوں کے وسیلے سے نجات نہیں پائیں گی، اس فدیے کے وسیلے سے غیر قومیں نجات یافتہ کہلائیں گی۔ بنی اسرائیل کبھی بھی کسی بھی وقت خدا نے انہیں مکمل طور پر تباہ و برباد نہیں کیا، کبھی بھی وہ مکمل طور پر زندوں کی زمین سے کاٹے نہیں گئے۔ خدا کے خادم کو اس فدیے کے نتیجے میں زندوں کی زمین سے کاٹ ڈالا گیا اور وہ موئے اور دفن ہوئے اور تیسرے دن زندہ ہوئے۔ اگر یہ یشیاء نبی کا صحیفہ 53واں باب بنی اسرائیل کے لیے ہے تو پھر خدا کے خادم مسیح بن یوسف کی پہلی آمد بے معنی ٹھہرتی۔ کلام خدا سے ہم نے سیکھا کہ یشیاء نبی بیان کرتے ہیں کہ 53واں باب مسیح کو بیان کرتا ہے، ان کی پہلی آمد کو، ان کی سفرنگ کو بیان کرتا ہے، اور یہ ہرگز اور ہرگز بنی اسرائیل کے لیے نہیں ہے۔ کلام خدا کا ہم شکر کرتے ہیں کہ ہمیں خدا قدوس نے توفیق بخشی کہ ہم ان کے کلام کو ان کی حکمت سے سیکھ سکیں، اور جب بھی کوئی ہمارے ایمان کی بابت دریافت کرے تو ہم اسے حلیمی کے ساتھ اسے اس کلام کو جو خدا قدوس نے ہمیں دیا ہے بیان کر سکیں۔ خدا قدوس کی برکت جو سی ہے وہ ان تمام لوگوں کے ساتھ جو اس کی حضوری میں ٹھہرتے ہیں اب تک رہے۔ آمین۔